बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने ज़िक्र किया था कि अहले मिस्र हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पेशनगोई की बिना पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस कदर मुंतज़िर थे। क़िब्तियों के सख्त पहरों के बावजूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर फ़िरौन के महल में परवरिश पाने तक के वाक़यात क्या क्या हैं। जब फ़िरौन को आपके मुताल्लिक़ शक हुआ तो आज़माइश पर जिब्रील अमीन ने बहुक्म रब्बानी आपकी मदद किस तरह की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क़िब्ती को कत्ल क्यों किया। मिस्र से कूच करने के बाद आप मदियन किस हाल में पहुँचे थे। और आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की दोनों बेटियों का तारुफ़ क्या है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके साथ क्या रवैया इख्तियार किया। दुख्तरान शुएब ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात का वाक़या हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को किस अंदाज़ में बयान किया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने किन अल्फाज में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तहफ़्फ़ुज़ और जुल्म से आज़ादी की ज़मानत दी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किफ़ालत की ज़िम्मेदारी और बेटी के साथ निकाह के लिए क्या शराइत रखी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी का निकाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ किया तो रुख़सती के वक्त क्या अता फ़रमाया। दौरान सफ़र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आग की ज़रूरत महसूस करवाने की हिकमत क्या थी और कोहे तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के माबैन क्या मकालमा हुआ। जब मूसा अलैहिस्सलाम को तबलीग़ अहकाम इलाही का हुक्म मिला तो आपने कौन कौन सी दुआएं फरमाई। फ़िरौन को दौरान तबलीग़ कबूल ईमान की सूरत में कौन कौन सी दुनियावी इनामात की ज़मानत दी गई। रब्ब मूसा की ज़ियारत का शरफ़ हासिल करने के लिए फ़िरौन ने हामान को क्या हिदायत जारी की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तज़हीक करवाने के लिए फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को क्या चैलेंज किया और उसके लिए किस दिन की तायीन की गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों के माबैन जो मुकाबला हुआ उसकी रुदाद क्या है। नाज़रीन किराम, इब्न कसीर के मुताबिक हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुएं के मुंह को चरवाहों ने बड़े पत्थरों से बंद कर दिया था। उस चट्टान को 10 आदमी हिलाते थे। आप अलैहिस्सलाम ने अकेले उसको हटाकर एक ही डोल निकाला जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी बरकत अता फरमाई और उन लड़कियों की बकरियां सैर हो गई। लड़कियों ने आपका शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ चली गईं। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की साहिबजादियाँ थीं। इमाम कुर्तुबी लिखते हैं कि उन 2 लड़कियों के नाम लिया और सफूरा थे। उनके वालिद का नाम हज़रत शुएब था। इमाम राज़ी कहते हैं कि उनके वालिद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के भतीजे यसरून थे। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यही कौल है और हाफिज़ इब्न कसीर ने भी इसी कौल को तरजीह दी है। ताहम ज़्यादा मुफस्सिरीन की राय ये है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ही उनके वालिद थे। कुर्तुबी ने लिखा है कि कुरान के ज़ाहिर से यही मालूम होता है। इब्न कसीर लिखते हैं कि दोनों लड़कियां बकरियों को पानी पिलाकर घर पहुंची तो बाप ने कहा कि आज वक्त से पहले कैसे आ गईं। दोनों ने पूरा वाक़या सुना दिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ और उनको मेरे पास बुला लाओ। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आईं। जिस तरह घर गृहस्थ पाक दामन अफ़ीफ़ा औरतों का दस्तूर होता है, शर्म व हया से अपनी चादर में लिपटी हुई चल रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक लंबा सफ़र तय करके मिस्र से मदियन पहुँचे थे। कुछ ज़्यादा राह भी साथ बचा नहीं था, जबकि सफ़र की थकन और भूख से निढाल भी थे। करीब ही एक दरख्त के साए में बैठकर सस्ताने लगे। मुसाफिर तो गुर्बत और फिर भूख प्यास। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की, कुरान मजीद ने इस अंदाज़ में उसका ज़िक्र फरमाया, रब्ब इन्नी लिमा अनज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। परवरदिगार, इस वक्त जो भी बेहतर सामान मेरे लिए तू अपनी कुदरत से नाजिल करे मैं उसका
محتاج ہوں۔ اسی وقت لڑکیاں وہاں پہنچی اور دیکھا کہ آپ کنویں کے قریب ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ شرم و حیا سے نیچی نظریں کیں، کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ ہمارے گھر چلیے، والد بلاتے ہیں، وہ آپ کے اس احسان کا بدلہ دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ شاید اس سلسلے میں کوئی بہتر صورت نکل آئے، اس لیے چلنا ہی بہتر ہے اور اس کی دعوت کو رد کرنا مناسب نہیں ہے۔ خدا نے میری دعا سن لی اور یہ اسی کا پیش خیمہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور لڑکیوں کو ہدایت کی کہ وہ میرے آگے نہ چلیں بلکہ میرے پیچھے پیچھے چلیں اور اشارے کے ساتھ راہ کی رہنمائی کرتی جائیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے، ایسا گھر جس کے ہر گوشے سے روحانیت نمایاں تھی، انہوں نے دیکھا کہ ایک پیر مرد جس کے بال سفید ہیں ایک گوشے میں بیٹھا ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوش آمدید کہا اور کھانا پیش کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ رب العزت کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کھانا نہ کھانے کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کو بھوک نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے اس عمل کا عوض نہ ہو جائے جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلا کر انجام دیا ہے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو نیک عمل پر عوض لینا قبول نہیں کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے جوان، ایسا نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے عمل کا عوض نہیں بلکہ میری اور میرے آباء و اجداد کی عادت ہے کہ ہم مہمان نوازی کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اور کھانا تناول فرمایا۔ اس کے بعد تمام واقعات و احوال جو فرعون کے ساتھ گزرے تھے، اپنی ولادت سے لے کر قبطی کے قتل اور فرعونیوں کے آپ کے درپے جان ہونے تک سب حضرت شعیب علیہ السلام سے بیان کر دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا لا تخف نجوت من القوم الظالمین، اب کچھ خوف نہ کرو، تم نے ظالم قوم سے نجات پا لی ہے، کیونکہ یہاں مدین میں فرعون کی حکومت و سلطنت نہیں ہے۔ ہماری سرزمین ان کی حدود سلطنت سے باہر ہے، یہاں ان کا کوئی اختیار نہیں چلتا۔ اپنے دل میں ذرا بھر پریشانی کو جگہ نہ دینا، تم امن و امان سے پہنچ گئے ہو، مسافرت اور تنہائی کا بھی غم نہ کرو، یہ تمام مشکلات خدا کے کرم سے دور ہو جائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ انہیں ایک عالی مرتبہ استاد مل گیا ہے جس کے وجود سے روحانیت، تقوی اور معرفت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، اور یہ استاد ان کی تشنگی تحصیل علم و معرفت کو سیراب کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے درمیان ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک لڑکی نے اپنے باپ سے کہا یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے باپ آپ اس مہمان کو اپنے مویشیوں کے چرانے اور پانی مہیا کرنے کے لیے اجیر رکھ لیجئے۔ اجیر وہی بہتر ہے جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ باپ کو لڑکی کی یہ گفتگو عجیب سی معلوم ہوئی اور اس نے دریافت کیا تجھ کو اس مہمان کی قوت و امانت کا حال کیسے معلوم ہے؟ لڑکی نے جواب دیا میں نے مہمان کی قوت کا اندازہ تو اس سے کیا کہ کنویں کا بڑا ڈول اس نے تنہا بھر کر کھینچ لیا، اور امانت کی آزمائش اس طرح کی کہ جب میں اس کو بلانے گئی تو اس نے مجھے دیکھ کر نظریں نیچی کر لیں اور گفتگو کے دوران میں ایک مرتبہ بھی میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، اور جب یہاں آنے لگا تو مجھ کو پیچھے چلنے کو کہا اور خود آگے آگے چلا اور صرف اشاروں سے میں اس کی رہنمائی کرتی رہی۔ بزرگ باپ نے بیٹی کی ان باتوں کو سنا تو بہت مسرور ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا تجھ سے نکاح کر دوں، اس شرط پر کہ تو 8 برس تک میری نوکری کرے، پھر اگر تو 10 پورے کر دے تو تیری طرف سے احسان ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تجھے تکلیف میں ڈالوں، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے نیک بختوں سے پائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو منظور کر لیا اور فرمایا کہ یہ میری خوشی پر چھوڑ دیجئے کہ میں ان دونوں مدتوں میں سے جس کو چاہوں پورا کر دوں، آپ کی جانب سے مجھ پر اس بارے میں کوئی جبر نہیں ہوگا۔
طرفین کی اس باہمی رضامندی کے بعد بزرگ میزبان نے اس بیان کردہ مدت کو مہر قرار دے کر موسیٰ علیہ السلام سے اپنی اس بیٹی کی شادی کر دی۔ روح البیان میں بیان ہوا ہے کہ جب معاہدہ مکمل ہو چکا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کو حکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دیں جس سے وہ بکریوں کی نگہبانی کریں اور درندوں کو ان سے دور کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس انبیاء کرام کے کئی عصا موجود تھے۔ صاحبزادی کا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کے عصا پر پڑا جو آپ جنت سے لائے تھے، اور انبیاء کرام اس کے وارث ہوتے چلے آئے تھے یہاں تک کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 مدتوں میں جو زیادہ تھی وہ پوری کی اور 2 عورتوں میں سے چھوٹی سے نکاح کیا۔ جب ان دونوں کے درمیان معاہدہ طے پا گیا اور عقد بھی ہو گیا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ موسیٰ کو لاٹھی لا کر دو جس کے ساتھ وہ بکریوں کی درندوں سے حفاظت کریں گے۔ اس عصا یا لاٹھی کے بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں۔ حضرت اکرمہ کا قول ہے کہ یہ لاٹھی حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے اٹھا لیا، پھر یہ انہی کے پاس رہی حتیٰ کہ ایک دن جبریل امین حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے اور یہ انہیں دے دی۔ دوسروں نے کہا کہ عصا جنت کے درخت سے بنا ہوا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام ساتھ لائے تھے اور پھر یہ وراثتاً انبیاء کے پاس رہا۔ سدی نے کہا کہ ایک فرشتے نے انسانی شکل میں ان کے پاس امانت رکھوایا ہوا تھا۔ جب آپ علیہ السلام نے بچی کو عصا لانے کو کہا تو اس نے وہی عصا لا کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے محسوس کر کے کہا کہ یہ واپس لے جاؤ اور اس کے سوا کوئی اور لاؤ۔ انہوں نے واپس رکھا، لیکن ہر بار جب کوئی دوسرا عصا اٹھانے کی کوشش کی تو یہی عصا ان کے ہاتھ آتا۔ بالآخر یہی عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ جب 10 سال مکمل ہو گئے تو آپ نے اپنی والدہ اور بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے مصر جانے کا قصد فرمایا اور حضرت شعیب علیہ السلام سے رخصت چاہی اور اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے والد سے درخواست کریں کہ کچھ بکریاں ہمیں عنایت کر دیں جس سے ہمارا گزارا ہو جائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اس سال جتنے 2 رنگے بچے پیدا ہوں گے وہ سب تمہارے ہیں۔ بعض نے کہا کہ پدرانہ شفقت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اظہار محبت کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے خود ہی یہ ارادہ فرمایا۔ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ خواب بتایا کہ وہ اپنا عصا اس پانی پر ماریں جو بکریاں پیتی ہیں، پس جس نے پانی پیا اس نے آگے تمام نر اور مادے 2 رنگے بچے دیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جان گئے کہ یہ تو خاص رزق اور انعام ہے، وعدہ ایفا کیا اور تمام 2 رنگے بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیے۔ ابن کثیر کے مطابق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سب بکریوں کے بچے ابلق ہوئے سوائے ایک بکری کے اور آپ علیہ السلام سب کو لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وطن جانے کی تیاری کی تو حضرت شعیب علیہ السلام رو پڑے اور فرمایا، آپ وطن جا رہے ہیں لیکن میرا یہ حال ہے کہ کمزوری حد سے بڑھ گئی ہے اور بڑھاپا سر چڑھ گیا ہے، بہتر تھا آپ نہ جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مجھے گھر سے آئے بہت طویل عرصہ ہو گیا ہے، میری ماں اور بھائی بڑے غمگین ہوں گے اور میری بہن فرعون کے قبضے میں ہے، اس لیے بھی مجھے ہر وقت پریشانی رہتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے ان کی قوت لوٹا دی اور بینائی بحال ہو گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ کچھ مال مویشی اور زاد راہ دے کر رخصت کیا۔ راستے میں ملک شام کے بادشاہوں سے خطرہ تھا، اس لیے عام راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ اختیار فرمایا۔ سردی کا موسم تھا اور اہلیہ کے ہاں ولادت کا وقت قریب تھا، پھر یہ کہ راستے سے بھٹک کر طور پہاڑ کی مغربی اور داہنی سمت جا نکلے۔ اندھیری رات تھی اور برفانی سردی، اس حال میں اہلیہ کو درد ذہ شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سردی سے بچاؤ کے لیے
پتھر سے آگ جلانا چاہی لیکن پتھروں کے رگڑنے سے آگ روشن نہ ہو سکی۔ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو دور کوہ طور پر آگ نظر آئی۔ اہلیہ سے فرمایا، قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون۔ میں نے وہاں آگ دیکھی ہے، شاید تمہارے پاس وہاں کی کچھ خبر یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم اسے سینکو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسی نار دیکھی جو انوار پر دلالت کرتی تھی، اس لیے انہوں نے نور کو نار کے رنگ میں دیکھا کہ ان کا مقصد ہی نار تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقاضے کے مطابق نار کے لباس میں اپنے نور کو ہویدا فرمایا۔ اللہ کریم کا طریقہ بھی یہی ہے، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت داہیہ قلبی کی صورت میں آتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کو اس جگہ چھوڑ کر آگ کے پاس آئے تو برکت والی جگہ میں میدان کے اس کنارے سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ کی طرف تھا، ایک درخت سے انہیں ندا کی گئی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرسبز درخت میں آگ دیکھی تو جان لیا کہ اللہ رب العزت کے سوا یہ کسی کی قدرت نہیں، اور یقیناً جو کلام انہوں نے سنا ہے اس کا متکلم اللہ تعالی ہی ہے۔ یہ بھی منقول ہے کہ یہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے مبارک کانوں ہی سے نہیں بلکہ اپنے جسم اقدس کے ہر جزو سے سنا، اور جس درخت سے انہیں ندا کی گئی وہ عناب کا درخت تھا یا اوسج کا، جو کہ ایک خاردار درخت ہے اور اکثر جنگلوں میں ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا کی طرف چل دیے۔ قریب پہنچے تو ایک حیرت انگیز منظر دیکھا کہ ہرے سبز درخت کے اوپر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، مگر درخت کی کوئی شاخ جلتی ہے اور نہ کوئی پتا جلتا ہے، دھواں ہے اور نہ کوئی تپش ہے، جبکہ درخت کی سرسبزی و شادابی اپنے عروج پر ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب آگ ان کی طرف بڑھی تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹے، اور جیسے ہی واپسی کے لیے مڑے آواز آئی۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اے موسیٰ یقیناً میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، تم اپنی جوتیاں اتار دو، تم طوا کے مقدس وادی میں ہو، میں نے تم کو منتخب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے کان لگا کر سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ وادی طوا میں پہنچ چکے ہیں۔ امام ابن ابی حاتم نے نوف بکالی سے روایت کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وادی ایمن کے کنارے سے ندا کی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کون ہے جو ندا کر رہا ہے؟ فرمایا، میں تیرا عظمتوں والا رب ہوں۔ امام ابن حاتم نے حضرت ابو بکر ثقفی سے روایت کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت درخت کے پاس پہنچے جبکہ وہ سرسبز و شاداب تھا اور اس میں آگ آ جا رہی تھی۔ وہ آگ لینے کو گئے تو وہ آپ علیہ السلام سے دور ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے تو وادی ایمن کی جانب سے آواز آئی اور آپ آواز سے مانوس ہوئے۔ عرض کی، تو کہاں ہے؟ تو کہاں ہے؟ کہا، میں تیرے اوپر ہوں۔ عرض کی، میرا رب؟ فرمایا، ہاں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میں تیرے آگے پیچھے دائیں بائیں حتیٰ کہ تیرے خود سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس، حسن بصری، محمد بن کعب نے کہا کہ وہ آگ اللہ کریم کا نور ہے۔ اس کی تعویل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک عظیم نور کو دیکھا اور اسے آگ گمان کیا۔ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنی آیات اور کلام کو آگ کی شکل میں ظاہر فرمایا۔ تورات میں بیان کیا گیا ہے، اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلے میں اس پر ظاہر ہوا۔ اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے پر وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ذرا کترا کر ادھر ادھر کے بڑے منظر کو دیکھوں کہ جھاڑی کیوں نہیں جل رہی۔ جب خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا رہا ہے تو خدا نے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا،
اے موسیٰ اے موسیٰ۔ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا ادھر میرے پاس مت آ، اپنے پاؤں سے جوتا اتار، کیونکہ تو جس جگہ کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ پھر اس نے کہا میں تیرے باپ یعنی ابراہیم، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا منہ چھپایا کیونکہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا۔ امام رازی نے فرمایا کہ ایک روایت میں ہے کہ ابلیس نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیسے جان لیا کہ یہ کلام اللہ کا ہے؟ فرمایا میں نے یہ کلام اپنے جسم کے تمام اجزاء اور اعضاء سے سنا تھا۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ رب العزت کی آواز سنی تو مبہوت کھڑے رہ گئے۔ آپ نے فوری طور پر جوتے اتار دیے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو شریعت کی تعلیم دی اور پھر فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَارِبُ أُخْرَى، یہ میری لاٹھی ہے، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اس میں میرے لیے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا القہا یا موسیٰ، موسیٰ اسے اپنے ہاتھ سے نیچے پھینک دو۔ انہوں نے اسے پھینکا تو وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت، ہم اسے ابھی اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لو تو وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی عیب اور بیماری کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے۔ یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اب تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو، تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار کر دے، تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکثرت تجھے یاد کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا سے لوٹے اور اپنی اہلیہ کو لے کر اللہ رب العزت کے حکم سے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام اون کا جبہ پہنے ہوئے تھے، دست مبارک میں عصا تھا، اس کے سرے میں زنبیل لٹکی ہوئی تھی جس میں سفر کا توشہ تھا۔ اس شان سے آپ علیہ السلام مصر میں پہنچ کر اپنے مکان میں داخل ہوئے۔ روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ہارون کو نبوت کے منصب پر فائز فرما کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر آنے کی خبر دے دی تھی۔ چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور گھر لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال بعد گھر والوں سے ملے تھے۔ آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو خبر دی کہ اللہ رب العزت نے مجھے رسول بنا کر فرعون کی طرف بھیجا ہے، اور آپ کو بھی رسول بنایا ہے کہ فرعون کو خدا کی طرف سے دعوت دو۔ یہ سن کر آپ کی والدہ گھبرائیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگیں کہ فرعون تمہیں قتل کرنے کے لیے تمہاری تلاش میں ہے، جب تم اس کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم الہی کی تکمیل کے لیے دوسرے ہی دن حضرت ہارون علیہ السلام کو لے کر فرعون کے دربار میں پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کو نرمی کے ساتھ نصیحت کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تو تم اس سے نرمی سے بات کہنا اس امید پر کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ مفسرین کے نزدیک فرعون کے ساتھ نرمی کا حکم اس لیے تھا کہ اس نے بچپن میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی تھی، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ نرمی سے مراد یہ ہے کہ آپ اس سے وعدہ کریں کہ اگر وہ ایمان قبول کرے گا تو تمام عمر جوان رہے گا، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، مرتے دم تک اس کی سلطنت باقی رہے گی، کھانے پینے اور نکاح کی لذتیں تا دم مرگ باقی رہیں گی، اور مرنے کے بعد
جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ وعدے کیے تو اسے یہ بات بہت پسند آئی، لیکن وہ کسی کام پر حامان سے مشورہ لیے بغیر قطعی فیصلہ نہیں کیا کرتا تھا، اور اس وقت چونکہ حامان وہاں موجود نہیں تھا اس لیے اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ جب وہ آیا تو فرعون نے اسے یہ خبر دی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کی ہدایت پر ایمان قبول کر لوں۔ یہ سن کر حامان کہنے لگا، میں تو تجھے عقل مند اور دانا سمجھتا تھا، لیکن یہ کیا کہ تو رب ہے اور بندہ بننا چاہتا ہے، تو معبود ہے اور عابد بننے کی خواہش کرتا ہے۔ فرعون نے کہا، تو نے ٹھیک کہا، اور یوں وہ ایمان قبول کرنے سے محروم رہا۔ فرعون کو خبر دی گئی اور صبح کے وقت آپ علیہ السلام کو بلا لیا گیا۔ آپ نے اس کے پاس پہنچ کر اپنی رسالت کے بارے میں بتایا اور فرعون کے پاس جو حکم پہنچانے پر آپ علیہ السلام مامور کیے گئے تھے وہ پہنچایا۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ان ارسل معانا بنی اسرائیل، اے فرعون ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے۔ فرعون نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا کیونکہ آپ اسی کے گھر میں پلے بڑے تھے۔ اس نے احسان جتاتے ہوئے آپ سے کہا، قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اے موسیٰ کیا تو نے میرے گھر پرورش نہیں پائی اور کیا تو نے یہاں رہتے ہوئے قتل نہیں کیا تھا، اور تم تو ناشکرے معلوم ہوتے ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں 30 سال گزارے، اور اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے عمدہ لباس پہنتے تھے اور اس کی سواریوں میں سوار ہوتے تھے اور اس کے فرزند کے طور پر مشہور تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں وہ حرکت مجھ سے ناگہانی سرزد ہو گئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا۔ جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں یہاں سے نکل گیا۔ پھر رب العالمین نے مجھے دانائی عطا فرمائی اور اپنا رسول بنایا۔ مجھ پر تیرا کیا یہی احسان ہے جو تو مجھے جتا رہا ہے، اور تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ میں نے وہ کام اس وقت کیا تھا جب کہ مجھے راہ کی خبر نہ تھی۔ پھر جب میں نے تم لوگوں سے ڈر محسوس کیا تو میں تمہارے پاس سے نکل گیا، تو میرے رب نے مجھے حکمت عطا فرمائی اور مجھے رسولوں میں سے کر دیا۔ یعنی میں نے قبطی والا وہ کام اس وقت کیا تھا جب میں نہیں جانتا تھا کہ گھونسا مارنے سے وہ شخص مر جائے گا، کیونکہ میرا اس قبطی کو مارنا اسے ظلم سے روکنے اور ادب سکھانے کے لیے تھا، قتل کرنے کے لیے نہیں تھا۔ پھر جب میں نے تم لوگوں سے ڈر محسوس کیا اس کے بدلے تم مجھے قتل کر دو گے، تو میں تمہارے پاس سے مدین شہر کی طرف نکل گیا، اور مدین سے مصر آتے وقت کوہ طور کے پاس مجھے میرے رب تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا اور مجھے رسالت کا منصب عطا فرمایا۔ اور اس میں تیرا کیا احسان ہے کہ تم نے میری تربیت کی اور بچپن میں مجھے اپنے پاس رکھا، کھلایا اور پہنایا، کیونکہ میرا تجھ تک پہنچنے کا سبب تو یہی ہوا کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا اور ان کی اولادوں کو قتل کیا۔ تیرے اس عظیم ظلم کی وجہ سے میرے والدین میری پرورش نہ کر سکے اور مجھے دریا میں ڈالنے پر مجبور ہوئے۔ اگر تو ایسا نہ کرتا تو میں اپنے والدین کے پاس ہی رہتا، اس لیے یہ بات کیا اس قابل ہے کہ اس کا احسان جتایا جائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر سے فرعون لاجواب ہو گیا، تو اس نے یہ گفتگو چھوڑ کر دوسری بات شروع کر دی اور کہا، وما رب العالمین، رب العالمین کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بشرطے کہ تم لوگوں کو یقین ہو جائے۔ فرعون کے آس پاس اس کی قوم کے سرداروں میں سے 500 شخص زیوروں سے آراستہ زرعی کرسیوں پر بیٹھے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر تعجب کرتے ہوئے فرعون نے ان سے کہا، الا تستمعون، کیا تم سن نہیں رہے؟ یعنی کیا تم کو اس بات پر تعجب نہیں کہ میرے سوا بھی کوئی اور معبود ہے؟ پھر فرعون نے اپنے حواریوں سے مزید یہ کہا، ان رسولکم الذی ارسل علیکم لمجنون، بے شک
تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور دیوانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر فرعون حیران رہ گیا اور اس کے پاس قدرت الہی کے آثار کا انکار کرنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ جب اس سے کوئی جواب بن نہ پڑا تو اس نے کہا، قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اے موسیٰ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں ضرور تمہیں قید کر دوں گا۔ مدارک اور روح البیان میں ہے کہ فرعون کی قید قتل سے بدتر تھی۔ اس کا جیل خانہ تنگ و تاریک اور گہرا گڑھا تھا جس میں بندے کو اکیلا ڈال دیتا، نہ وہاں کوئی آواز سنائی دیتی اور نہ کچھ نظر آتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکالمہ ہو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا، کیا تو مجھے قید کرے گا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی حق اور باطل میں فرق واضح کرنے والا کوئی معجزہ لے کر آؤں اور یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے اور میری رسالت کی دلیل ہو؟ اس پر فرعون نے کہا، اے موسیٰ اگر تم اپنے دعوے کی صداقت پر دلیل پیش کرنے میں سچوں میں سے ہو تو وہ نشانی لے آؤ۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ اسی وقت اژدہا بن گئی اور اپنا ہاتھ جو بغل سے نکالا تو وہ سفید چمکیلا نظر آنے لگا۔ تفسیر ساوی میں ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا نیچے رکھا تو وہ زرد رنگ کا ایک بالدار اژدہا بن گیا۔ اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان تقریباً 120 فٹ کا فاصلہ تھا۔ وہ اپنی دم پر کھڑا ہو گیا، اس کا ایک جبڑا زمین پر تھا اور دوسرا فرعون کے محل کی دیواروں پر تھا۔ وہ اژدہا فرعون کو پکڑنے کے لیے دوڑا تو فرعون اپنا تخت چھوڑ کر بھاگ گیا اور گھبرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اس کی قسم جس نے تمہیں رسول بنایا، اسے پکڑ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے دست مبارک میں لیا تو وہ پہلے کی طرح عصا بن گیا۔ فرعون کہنے لگا، اس کے سوا اور بھی کوئی معجزہ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو اچانک اس سے سورج کی سی شعاع ظاہر ہوئی جس سے دیکھنے والوں کی نگاہیں چکا چوند ہو گئیں۔ ان نشانیوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد سمجھنے کے بجائے فرعونیوں نے کہا، ما ھذا الا سحر مفترم وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین۔ یہ تو صرف ایک بناوٹی جادو ہے اور ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں میں یہ بات کبھی نہیں سنی۔ دو نشانیاں دیکھنے کے بعد فرعون کی حالت یہ ہوئی کہ اسے اپنی خدائی کا دعویٰ بھول گیا اور وہ خوف کی وجہ سے تھر تھرانے لگا۔ اپنے گمان میں خود کو معبود اور لوگوں کو اپنا بندہ سمجھنے کے باوجود اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے مشورہ مانگنے لگا، حالانکہ جب وہ خود کو خدا کہتا تھا تو عاجز ہو کر اور گھبرا کر دوسروں سے مشورہ مانگنے کی کیا حاجت تھی۔ بہرحال سرداروں سے کہنے لگا، اے درباریوں، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا، تو اے حامان میرے لیے گارے پر آگ جلا، پھر میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ، شاید میں موسیٰ کے خدا کو جھانک لوں اور بے شک میں تو اسے جھوٹوں میں سے ہی سمجھتا ہوں۔ فرعون نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی مکان ہے اور وہ جسم ہے کہ اس تک پہنچنا اس کے لیے ممکن ہوگا، اس لیے اس نے حامان کو عمارت بنانے کا حکم دیا اور اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ چنانچہ حامان نے فرعون کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ہزارہ کاریگر اور مزدور جمع کیے، اینٹیں بنوائیں اور تعمیراتی سامان جمع کر کے اتنی بلند عمارت بنوائی کہ دنیا میں اس کے برابر کوئی عمارت بلند اس وقت موجود نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلا عمارت بنانے والا حامان ہے۔ اور پھر فرعون اپنے وزیروں اور مشیروں سے کہنے لگا، بے شک یہ بڑے علم والا جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اس زمانے میں چونکہ جادو کا بہت رواج تھا، اس لیے فرعون نے خیال کیا کہ یہ بات چل جائے گی اور اس کے قوم کے لوگ اس دھوکے میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متنفر ہو جائیں گے اور ان کی بات ماننے سے انکار کر دیں گے۔ وہاں موجود سرداروں نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون کو مہلت دو اور جب تک ان کا جھوٹا ہونا
ظاہر نہیں ہو جاتا اس وقت تک انہیں قتل کرنے میں جلدی نہ کرنا، تاکہ لوگ تمہارے بارے میں برا گمان نہ کریں اور تمہارے پاس انہیں قتل کرنے کا عذر بھی آ جائے۔ اس کے لیے تم یوں کرو کہ مختلف شہروں میں اپنے کارندے بھیجو جو جادوگروں کو جمع کر کے تمہارے پاس لے آئیں، اور ایسے جادوگر لائیں جو جادو کے علم میں موسیٰ سے بڑھ کر ہوں، اور وہ لوگ اپنے جادو سے موسیٰ کے معجزات کا مقابلہ کریں، تاکہ ان کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے اور فرعونیوں کو یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ یہ کام جادو سے ہو جاتے ہیں، لہٰذا یہ نبوت کی دلیل نہیں ہے۔ خازن اور مدارک میں یوں بیان ہوا ہے کہ پھر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے ذریعے ہماری سرزمین سے نکال دو؟ تو ضرور ہم بھی تمہارے آگے ویسا ہی جادو لائیں گے، تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وعدہ مقرر کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں گے اور نہ تم کرو گے۔ ایسی جگہ جو برابر فاصلے پر ہو، برابر فاصلے پر جگہ سے مراد ایسی جگہ ہے جو ہموار ہو، تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ فریقین میں ہونے والا مقابلہ دیکھ سکیں۔ آپ علیہ السلام نے فرعون کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحی، تمہارا وعدہ میلے کا دن ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کر لیے جائیں۔ اس آیت میں یوم الزینت سے فرعونیوں کا وہ میلہ مراد ہے جو ان کی عید کا دن تھا، جس میں وہ بہت سج سنور کر جمع ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ وہ دن عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا تھا۔ اس سال تاریخ ہفتے کے دن واقع ہوئی تھی، اور اس دن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے معین فرمایا کہ یہ دن ان کی شوکت کا دن تھا، اور حق کے ظہور و غلبہ اور باطل کی رسوائی کے لیے ایسا ہی وقت مناسب ہے جب کہ اطراف و جوانب کے تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ جشن والے روز ہزاروں کی تعداد میں جادوگر میدان میں جمع کر لیے گئے۔ بادشاہ بھی اپنے مصاحبین کو لے کر شاہانہ کر و فر کے ساتھ تخت شاہی پر براجمان ہو گیا۔ میدان کے چاروں جانب انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا جو حق و باطل کے اس معرکے کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ ایک طرف مصر کے چوٹی کے جادوگر اپنی جادوئی ساز و سامان کے ساتھ بڑے متکبرانہ انداز میں کھڑے خوش گپیوں میں مصروف تھے، تو دوسری جانب اللہ کے دو نیک بندے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کھڑے بارگاہ الہی میں دعا کر رہے تھے۔ جب جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے تو کیا ہمارے لیے کوئی معاوضہ بھی ہے؟ ان کی بات سن کر فرعون نے جواب دیا کہ اس صورت میں تم میرے نہایت قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جادوگروں نے چھپ کر مشورہ کیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہ ہو، اور اس کے بعد انہوں نے صف بندی کر لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا آپ پہلے اپنا عصا ڈالیں گے یا ہم اپنے جادو کا سامان ڈالیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں جو سامان ڈالنا ہے وہ ڈال دو۔ آپ نے جادوگروں سے یہ بات اس لیے فرمائی تاکہ ان کے پاس جو کچھ جادو کے مکر اور ہیلے ہیں پہلے وہ سب ظاہر کر لیں، اس کے بعد آپ اپنا معجزہ دکھائیں، اور جب حق باطل کو مٹائے اور معجزہ جادو کو باطل کر دے تو دیکھنے والوں کو بصیرت و عبرت حاصل ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دیں اور کہنے لگے، بِعِزَّتِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، فرعون کی عزت کی قسم، بے شک ہم ہی غالب ہوں گے۔ انہیں اپنے غلبے کا یقین تھا کیونکہ انہوں نے جادو کے انتہائی اونچے درجے کا عمل ظاہر کر رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سانپوں سے بھر گئی اور میدان میں سانپ ہی سانپ دوڑتے نظر آ رہے ہیں، اور دیکھنے والے اس نظر بندی سے مسحور ہو گئے ہیں۔ اور بعض علماء کے بقول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انسانی فطرت کے مطابق اپنے دل میں اس بات کا خوف محسوس کیا کہیں وہ سانپ ان کی طرف ہی نہ آ جائیں، اور بعض مفسرین کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں قوم کے حوالے سے خوف محسوس کیا
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ معجزہ دیکھنے سے پہلے ہی اس نظر بندی کے گرویدہ ہو جائیں اور معجزہ نہ دیکھیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، لا تخف انک انت الاعلی، ڈرو نہیں، بے شک تم ہی غالب ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ اسی وقت بہت بڑا سانپ بن کر، اژدہا بن کر ان رسیوں اور لاٹھیوں کو نگلنے لگا جو جادو کی وجہ سے اژدہے بن کر دوڑتے نظر آ رہے تھے۔ جب وہ ان سب کو نگل گیا اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنا دست مبارک میں لے لیا تو وہ پہلے کی طرح پھر عصا بن گیا۔ جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، اور یہ دیکھنے کے بعد ان پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، اور یوں لگتا تھا جیسے کسی نے انہیں پکڑ کر سجدے میں گرا دیا ہو۔ پھر جادوگروں نے سچے دل سے کہا، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے اس پر جو سارے جہان کا رب ہے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے جانا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں داخلے کے بعد پہلی دعا کیا کی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے احوال کیا تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے مدین لانے کی حکمت باری تعالی کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف سے پہلا تحفہ کیا ملا اور اس کی اہمیت کیا تھی؟ مدین سے کوچ کرتے وقت حضرت شعیب علیہ السلام کی کیفیت کیا تھی اور دونوں کے مابین کیا مکالمہ ہوا؟ طور سینا پر آگ لینے کے لیے گئے اور اذن اعلان نبوت لے کر آئے، سارا واقعہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون کون سے معجزات سے نوازا گیا؟ تبلیغ احکام الہی کے لیے حضرت موسیٰ و ہارون کو کیا نصیحت فرمائی گئی؟ ذات خدا اور احکامات الہیہ کے متعلق حضرت موسیٰ اور فرعون کے مابین کیا مکالمہ ہوا؟ دوران تبلیغ جب فرعون نے بچپن میں پالنے کا احسان اور قبطی کا قتل یاد دلایا تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے سامنے معجزات کا اظہار کیا تو فرعون کی کیفیت کیا ہو گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے کے لیے فرعون نے موسیٰ کو کیا چیلنج کیا اور اس کے لیے کس دن کی تعیین کی گئی؟ جادوگروں نے ہار کی صورت میں اپنے عجز کا اظہار کن الفاظ میں کیا؟ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک تذکرہ جاری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو ٹی وی پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔